अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज के सियासी तज्ज़िये और तबसरे में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज भी 3 से 4 खबरें जो हैं वो आज आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन चलते हैं सबसे पहले पहली खबर की तरफ। चलिए जनाब, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जब भी बात आती है तहरीक इंसाफ की, या जब भी बात आती है तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स की, अगर उनके ख़िलाफ़ कोई बात की जाए जो कि हक़ाइक़ पे मबनी हो कि वो अपने ही इदारों की तज़हीक करते हैं, पाक फ़ौज को गालियाँ देते हैं और मुल्क दुश्मन अनासर जो हैं उनको वो सपोर्ट करते हैं, तो हम जैसे लोग जो हैं अगर वो आपको रिपोर्ट करते हैं तो हमारे ऊपर इल्ज़ामात आयद कर दिए जाते हैं, या फिर अगर कोई हमारे यूथिया भाईजान या अंकल्स या आंटीज़ या बहनें हों तो वो गालियाँ निकालना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो मंतक को नहीं समझते। लेकिन जब बात आती है तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की और जब उनके सामने फ़ौज का नाम लिया जाता है तो वो फ़ौज की तज़हीक करने के बावजूद अपने आप को मुहिब वतन भी मानते हैं, पाकिस्तान को भी गालियाँ देते हैं, बुरा भला भी कहते हैं। ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं वो तो इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अब जनाब नईम बुखारी साहब जो कि बहुत ही सीनियर एंकर पर्सन भी हैं, सीनियर वो एक वकील हैं, एडवोकेट हैं, और वो इमरान खान के बड़े जिगरी यार हैं और सपोर्टर हैं। इस चीज़ से तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उन्होंने आर्मी चीफ़ के बारे में इतनी गलाज़त बकी है और उन्होंने फ़ौज के बारे में इतनी गलाज़त बकी है कि उसको सुनने के बाद अपने कानों पे यकीन नहीं होता कि ये वो शख्स है जिसने पाकिस्तान से सारी ज़िंदगी खाया पिया है और आज ये पाकिस्तान में, यानी जिसे कहते हैं ना कि जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। अल्लाह माफ़ करे कि अपने इदारों पे आप तनकीद कर सकते हैं, आपको जो बात ठीक नहीं लगती आप बोलिए, लेकिन नईम बुखारी साहब ने कुछ इस तरह की बातें कर दी हैं कि जो तकरीबन नाकाबिल कबूल हैं। नईम बुखारी साहब का एक बयान आया है तकरीबन 3 मिनट का, जिसमें उन्होंने फरमाया है कि इमरान खान को छोड़ दो, और ये वो किसको कह रहे हैं? पाक फ़ौज को कह रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि मुबैना तौर पे ये जितनी भी पीटीआई के सपोर्टर्स हैं ये सब किसको कहते हैं कि हम बात करेंगे, हम सिर्फ आर्मी के साथ बात करेंगे, सियासतदानों से तो हम बात ही नहीं करना चाहते। वो एक अलग बात है कि इसके ऊपर उन्होंने यू टर्न ले लिया, जो आगे चल के मैं अभी आपको बताती हूँ कि यू टर्न कैसे लिया। मगर अब जो नईम बुखारी साहब हैं उन्होंने ये फरमाया है कि फ़ौज को मुखातिब करके कि जो जर्नैल हैं उनके जो फ़ैसले होते हैं पहले लोग उनसे नफ़रत करते थे, लेकिन उन्होंने कहा है कि अब तो इतनी नफ़रत बढ़ गई है कि जो आम अफवाज पाकिस्तान है, जो आम फ़ौजी है, जो नीचे कर्नल या मेजर के रैंक पे है या वो छोटे रैंक पे है या जिसका सियासत में कोई लेना देना कोई वास्ता नहीं है, उनका कहना यह है कि उनसे भी अब लोगों को नफ़रत हो गई है। उनका ये भी दावा है कि फ़ौजी जो हैं वो अब अपनी फ़ौजी वर्दी पहनकर बाहर नहीं निकल सकते, ख़ास तौर पे रात के टाइम। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कभी कोई फ़ौजी निकल आता है तो लोग उनको देखकर नारे लगाने लगते हैं कैदी नंबर 804 के। हालांकि ये वाक़या कब, कहाँ, कैसे पेश आया इसके बारे में उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। सबसे बढ़कर ये कि उन्होंने पाक फ़ौज की जो हाई कमांड है, यानी कि मुबैना तौर पे जो उनका इशारा है, ऑब्वियसली जो ताकत का मंबा है वो तो हमारे आर्मी चीफ ही है ना, तो आर्मी चीफ को मुखातिब करके मोहतरम फरमा रहे हैं कि फ़िरौन हो तुम, और फ़िरौन के साथ तशबीह देते हुए कह रहे हैं कि फ़िरौन जो है उसकी लाश के ऊपर या उसकी कब्र के ऊपर आज भी लोग थूकते भी नहीं हैं। यानी इतनी गलीज़ बातें सुनने के बाद आपको यकीन नहीं आएगा कि ये वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं पाक फ़ौज से कि इमरान खान को छोड़ दो, या कि वो तंबीह कर रहे हैं, या कि वो फ़िरौन के साथ उनको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, या कि वो एक ताना भी दे रहे हैं साथ में कि जितने भी जर्नैल हैं ये क्या करते हैं कि पहले इस तरह के फ़ैसले करते हैं, फिर इस तरह के फ़ैसले करने के बाद ये अगली हुकूमत आती है तो उनसे एक्सटेंशन मांगते हैं। एक्सटेंशन इन द सेंस कि यानी कि उनको अपनी जो नौकरी है उसमें 3 साल की और तो सी चाहिए होती है, और उसके बाद रिटायर होने के बाद वो मुल्क से बाहर फ़रार हो जाते हैं। ये इल्ज़ामात लगाए हैं नईम बुखारी साहब ने। क्या कुछ कहा है उन्होंने, कौन सी बात मैं समझ पाई हूँ, कौन सी बात मेरी समझ में ठीक तरह से नहीं आई है, हो सकता है मैं जो सोच रही हूँ वैसा उन्होंने ना कहा हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मिनो अन जो है मैं आपको सुनवाऊं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा खुद ही सुन लीजिए। इस फौज से नफरत हो जाए वो मुल्क की दिखा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। सो ये आपके हक में है, ये अवाम के हक में है, ये पाकिस्तान के हक में है। इमरान खान को रिहा करो ना। क्या कर दिया उसने? कौन सा कत्ल कर दिया? भुट्टो साहब पे तो कत्ल का था ना, वो आज तक लिया कह रही है ये एरन हो गया हमसे। वो लफ्ज है जुडिशियल असैसिनेशन, अदालती कत्ल। ये ना करें, ये ना करें। लेट हिम कम अप, लेट द मास्टर्स डिसाइड। अगर जमहूरियत ही चलनी है तो पीपल विल डिसाइड कि इमरान खान कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर भी ना दो, ये आपका ना काम है,
نہ آپ کا فرض ہے، نہ آپ کو کرنا چاہیے. اس سے آپ کی وجہ سے، کیونکہ نفرت جرنیلوں سے جو یہ فیصلہ کر رہے، اس سے عام افواج سے بھی ہو گئی کہ اب آپ یونیفارم پہن کے شام کو آپ نکلتے نہیں ہیں. کسی آپ تقریر کیا کرنے جائیں تو آواز آئے گی کہہ دی 804. یہ ہو گیا. تو آپ کچھ سوچ اپنی بکا کہ آپ کا یہ فیصلہ ہے کہ جب آپ کی ٹرم ختم ہوگی، جو حکومت آئے گی وہ آپ کو اگلی ٹرم چلی جائے گی. جب وہ ٹرم ختم ہوگا ملک سے باہر چلے جائیں گے. کر لیں، یہ بھی کر لیں. کتنی دیر زندہ رہیں گے آپ؟ بھی مرنا، وہ بھی مرنا. سب وہ کام کریں کہ جیسے میں نے دیکھا ہے کہ امید مسجد امیہ میں ہے یزید کی جو خبر ہے، وہاں میں نے لوگوں کو تھوکتے ہوئے دیکھا. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پاس ہو؟ جی، تو آپ لوگوں نے سن لیا ہے. اس کے بعد اب جب سے یہ ٹویٹر کے اوپر ویڈیو پیغام جو ہے پھیلا ہے نعیم بخاری کا، تو لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا تو 2 دھاری تلوار ہوتی ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ ایسی بات کریں گے تو لوگ بھی آپ کو جواب دیں گے. اب لوگ ان کو یہ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ ان کے اوپر لان تان کر رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاک فوج کو فرعون کے ساتھ کیسے ملا سکتے ہیں، یا آپ یزید کے ساتھ کیسے ملا سکتے ہیں، یا آپ یہ ساری باتیں کیسے کر سکتے ہیں. یہاں تک لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں نے پڑھا کہ لکھا ہوا تھا کہ جو شخص اپنی بیوی کو نہیں سنبھال پایا، جس کی بیوی اس کو چھوڑ کے چلی گئی، وہ کیا دوسروں کے بارے میں بات کرے گا. مطلب آپ کو پتہ ہی ہے، پھر لوگ نہیں چھوڑتے، لوگ نہیں بخشتے. اور یہ گندی باتیں جو ہے نا، ان کو میں سپورٹ نہیں کرتی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جب مریم نواز کا ذکر آتا ہے تو یہ گراج والی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اپنی دفعہ یہ بشرا بی بی والی باتیں بھول جاتے ہیں، اپنی دفعہ یہ لطیف والی باتیں بھول جاتے ہیں، اپنی دفعہ یہ خبر مانکا والی باتیں بھول جاتے ہیں. اور جب باری آتی ہے تو پکڑ کے پاک فوج کو کسی کے ساتھ بھی ملا دیتے ہیں، یزید کے ساتھ ملا دیتے ہیں، فرعون کے ساتھ ملا دیتے ہیں. لیکن اپنا مہاتما ان کا اتنا یعنی کہ عالی شان ہے کہ اس کی شان میں گستاخی نہیں ہو سکتی. میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، اور پھر میں اگلی خبر پہ جاتی ہوں، کہ مجھے یہ بتائیے کہ ریاست ضروری ہوتی ہے، آپ کا ملک ضروری ہوتا ہے، یا شخصیت ضروری ہوتی ہے؟ یہ میرا ایک سوال ہے. بہرحال اس بات کا جواب جو ہے وہ اداروں کو اب دینا چاہیے. اور اس طرح کھلے عام بیٹھ کر اگر یہ ساری باتیں نعیم بخاری صاحب نے کی ہیں تو انہوں نے کچھ سوچ کے کی ہوں گی. وہ خود ایک وکیل ہیں، وہ سمجھتے ہوں گے کہ میرے خلاف کچھ ہو نہیں سکتا. اب یہ خیر بہرحال اداروں کو سوچنا ہے، میرا تو کام ہے صرف اور صرف خبر آپ کو دینا. اب جناب جو اگلی خبر آپ کو دینے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ایک بات بار بار کہی جا رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ اندر پڑا ہوا مر جائے گا، سوکھ جائے گا، سڑ جائے گا، یعنی خان صاحب، لیکن وہ ڈیل نہیں کرے گا کبھی بھی. خاص طور پہ وہ سیاستدانوں کے ساتھ بات نہیں کرے گا. یہ جتنے بھی اندر جاتے تھے اڈیالہ جیل کے باہر، جب کھڑے ہو کر یہ سپیچ کرتے ہیں تو یہ سارے ایک ہی بات کرتے ہیں کہ خان صاحب کا ایک ہی پیغام ہے کہ میں جو طاقت کا سرچشمہ ہے اس سے بات کروں گا. اب طاقت کا سرچشمہ کون ہے اللہ کے بعد؟ وہ تو پاکستان کے اندر آرمی چیف ہے. یعنی کہ ایک طرف یہ لوگ کہتے ہیں، بندہ اپنا سر پکڑ کے پیٹ لیتا ہے، کہ ایک طرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب جو آرمی ہے ان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ سیاست میں بولیں یا سیاست کے اندر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں. دوسری طرف یہ خود سیاسی ہیں. اگر یہ سیاسی ہیں تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم سیاستدانوں کے ساتھ بات نہیں کریں گے بلکہ ہم طاقت کے منبع جو ہے اس سے بات کریں گے، یعنی کہ آرمی چیف. یعنی کہ دوسرے الفاظ میں اگر آپ گھما پھرا کے کہیں تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آرمی چیف ہمیں منہ کیوں نہیں لگا رہا، آرمی چیف ہم سے بات کیوں نہیں کر رہے. اب جناب کہا جا رہا تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ سیاستدانوں کے ساتھ کسی صورت بات نہیں کریں گے، باقیوں کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں گے، یعنی کہ آرمی چیف وغیرہ کے ساتھ بات کریں گے. لیکن اب کی بار بیرسٹر گوہر جو ہیں، آج ان کا ایک نیا تازہ ترین بیان آیا ہے اور وہ آج اڈیالہ میں ملاقات کر کے آئے ہیں خان صاحب سے. اب انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے، عمران خان نے کہا ہے کہ جو ہوا وہ میں معاف کرنے کو تیار ہوں، مذاکرات کے راستے کھولے جائیں. یعنی کہ اب مہاتما صاحب جو ہیں ان کی بس ہو چکی ہے جیل کے اندر. ابھی 2 دن پہلے انہوں نے جھوٹ بولا. انہوں نے کہا کہ جی مجھے ڈیتھ سیل کے اندر رکھا گیا ہے. پھر جب ان کے کمرے کی تصویریں سامنے آئیں تو ایک نیا پروپیگنڈا کیا گیا کہ اوہو، کہا جا رہا تھا کہ ان کے پاس تو 8 کمرے ہیں، 7 کمرے ہیں، 6 کمرے ہیں، یہ تو ایک ہی کمرہ نکلا. پھر جب پتا چلا کہ ہاں جی ان کے پاس مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، ہاں جی ان کے پاس ایکسرسائز کرنے کے لیے الگ جگہ ہے، ہاں جی یہ جو کمرہ دکھایا گیا اس کے علاوہ ایک اور کمرہ بھی ہے، ہاں جی ان کے پاس کوریڈور بھی ہے جہاں پہ وہ واک بھی کر سکتے ہیں، ان کے پاس کتابوں کی ایک لائبریری بھی ہے، ان کے پاس نیسلے واٹر بھی جا رہا ہے، ان کو کھانے کے لیے جو بہترین کھانا بھی دیا جا رہا ہے، ان کا کھانا بھی ایک خاص کچن سے آتا ہے. تو اس کے باوجود بھی پروپیگنڈا کیا رک گیا؟ نہیں رکا. یہاں تک کہ خان صاحب نے وہاں سے یو ٹرن لیا اور یہ کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا ہے، میں نے تو یہ کہا تھا کہ ڈیتھ سیل کی دیوار میرے سیل کے ساتھ ہے.
اب بندہ ایسے بندے کا کیا علاج کرے، اور جو اس کے فالوورز ہیں بندہ ان کا کیا علاج کرے، اور بندہ ان کو کیا جواب دے۔ اب خان صاحب کا کہنا کہ میں مر جاؤں گا، اڈیالہ میں سڑ جاؤں گا، لیکن سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا، اور اب بیرسٹر گوہر باہر آ کر کہہ رہے ہیں کہ میں سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں اور میرے ساتھ بات چیت کی جائے، یا میں بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں، یعنی کہ سیاستدانوں کے ساتھ۔ اب اس کے بعد میں آپ کو سوائے ہنسنے کی اور کیا کہوں، اور خاص طور پہ جو ان کا دفاع کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے، آج وہ مجھے کیا کہیں گے، اس کا جواب آپ نے مجھے دینا ہے۔ میں چلتی ہوں جی اگلی خبر کی طرف۔ جناب، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بھارت کے اندر تیسری دفعہ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں مودی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ مودی کی پالیسیز سے نہ تو ان کے اپنے ملک کے لوگ جو ہیں وہ اگری کرتے ہیں، اور نہ پاکستان کے لوگ۔ پاکستان کا ڈیفینیٹلی ایک دشمن ملک ہے بھارت، لیکن یہ ایک اصول ہوتا ہے کہ جب کسی ملک کا کوئی پرائم منسٹر الیکٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد دوسرے ملکوں کے جو پرائم منسٹرز ہوتے ہیں وہ اس کو مبارکباد دیتے ہیں، اور صرف پرائم منسٹرز نہیں مبارکباد دیتے بلکہ جو ہائی آفیشلز یا جو سینئر سیاستدان ہوتے ہیں وہ بھی اس کی مبارکباد دیتے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ نواز شریف جو ہیں انہوں نے ایک پیغام بھیجا مودی کو کہ کانگریچولیشنز بھی، کہ آپ جو ہیں وہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بن گئے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ خطے کے اندر جو ہے وہ ایک امن و استحکام جو ہے وہ آپ لانے کی کوشش کریں گے، یعنی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرنا۔ اب اس کے اوپر یوتھیوں نے وہ واویلا مچایا اور کہا کہ دیکھا، ہم تو کہتے تھے نا کہ نواز شریف جو ہے وہ مودی کا یار ہے، اور جو مودی کا یار ہے وہ غدار ہے، وہ غدار ہے، اور دیکھیں جی یہ نواز شریف صاحب کو کیا ضرورت پڑی تھی مبارکباد دینے کی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ دنیا سے آخری یوتھیا بھی اس دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ وہ اپنا تھوکا ہوا نہیں چاٹے گا۔ وہ کیسے؟ اس وقت سکرین کے اوپر آپ کو عمران خان کا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ نظر آ رہا ہے، جہاں سے ٹویٹ کیا گیا ہے مودی صاحب کو کانگریچولیٹ کرنے کے لیے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ I congratulate Prime Minister Modi on the electoral victory of BJP and allies۔ اب یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یعنی کہ عمران خان نہ صرف مودی کو مبارکباد دے رہے ہیں بلکہ ان کے جو الائز ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں جنہوں نے الیکشن جیتا ہے، ان تمام کو بھی مبارکباد دے رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ اب اگر نواز شریف نے مبارکباد دی تو وہ مودی کا یار ہے اور وہ غدار ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ میں چلتی ہوں اگلی خبر کی طرف۔ بات کر لیتے ہیں عدت نکاح کیس کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ خاور مانیکا کو لاسٹ ٹائم جو ہے احاطہ عدالت کے اندر جو ہے وہ مکے بازی کی گئی تھی، ان کو تھپڑ مارا گیا تھا، اور پھر ان کو جو ہے وہ اب حفاظتی حصار میں لایا جا رہا ہے۔ مگر اب شاید آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ عدت نکاح کیس میں خاور مانیکا کو نوٹسز جاری ہو گئے ہیں اور جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کے بارے میں آپ کو مطلع کر دیتی ہوں جناب جی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوران عدت نکاح کیس میں رجسٹرار آفس کے اعتراض ختم ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین یعنی کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی اپیلوں کو یکجا کرنے کے بعد عدالت نے خاور مانیکا کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے ساتھ درخواستوں کے اوپر سماعت کی، اور بشرا بی بی کی درخواست کے اوپر استدعا کی گئی کہ سیشن کورٹ میں زیر التوا سزا معطلی کی درخواست کے اوپر ہائی کورٹ فیصلہ کرے۔ کیس واپس بھیج کر سیشن جج جو شاہ رخ ارجمند ہیں انہوں نے فیصلہ محفوظ سنانے کا حکم دے دیا۔ دوسری صورت میں اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اپیل سن کر فیصلہ کرے، یہ کہا گیا۔ رجسٹرار آفس نے اس درخواست کے اوپر اعتراض عائد کیا کہ سیشن کورٹ میں معاملہ زیر التوا ہونے پر ہائی کورٹ کیسے سماعت کر سکتی ہے۔ دوران سماعت پٹیشنر کی جانب سے سلمان اکرم راجہ عدالت کے اندر پیش ہوئے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سوال کیا کہ اس درخواست پر کیا اعتراض ہے۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا کہ حقائق بتاتا ہوں کہ اس عدالت سے کیوں رجوع کیا ہے، ایڈمنسٹریٹو آرڈر جوڈیشل ریلیف لینے کے لیے نہیں روک سکتا۔ خاور مانیکا سیکیورٹی حصار میں وہاں پر پیش ہوئے۔ اس موقع پہ خاور مانیکا جو ہیں وہ عدالت کے اندر پہنچے، جہاں پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ سیشن جج شاہ رخ ارجمند نے سزا کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ سنانے کی تاریخ مقرر کی تھی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ کیا آپ کہتے ہیں کہ سیشن جج کو واپس معاملہ بھجوائیں یا کہ ہائی کورٹ خود سن لے؟ اس کے اوپر بس جو وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ انہوں نے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ چیف جسٹس نے ایڈمنسٹریٹو آرڈر کیا جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ 3 ماہ کی مسلسل سماعتوں کے بعد فیصلہ محفوظ ہوا تھا جو نہیں سنایا گیا۔ 29 مئی کو سیشن جج نے فیصلہ سنانے کے بجائے چیف جسٹس کو رپورٹ بھجوائی تھی۔ دلائل مکمل ہونے کے بعد صرف فیصلہ آنا باقی تھا۔ 29 مئی کو کمپلیننٹ نے
عدالت میں آ کر شور مچایا اور اس کے بعد جو ہے وہ کہا گیا کہ 29 مئی کو فیصلہ سنایا جائے گا، جس پہ میاں گل حسن جو جسٹس ہیں انہوں نے استفسار کیا کہ کیا دلائل 23 مئی کو مکمل ہو چکے تھے۔ اس پہ سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا 29 مئی کو شکایت کنندہ نے تحریری طور پہ حج میں عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا کہ 29 مئی کو تحریری درخواست نہیں دی، لیکن اس سے پہلے عدم اعتماد کی درخواست دی تھی جو کہ مسترد ہو گئی تھی، اور فائنلی جو ہے یہ کافی لمبی جو ہے وہ سماعت چلی، اور اس کے بعد جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی عمران خان کی اپیل پر خاور مانیکا کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 13 جون کو جواب طلب کر لیا۔ یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ بانی پی ٹی آئی نے کیس واپس شاہ رخ ارجمند کو بھیجنے یا ہائی کورٹ سے فیصلہ کرنے کی استدعا جو ہے وہ کر رکھی ہے۔ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں، اور مجھے بتائیے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر تو فائر وال لگائی جا رہی ہے، لیکن لوگوں کے منہ کے اوپر تو فائر وال نہیں لگائی جا رہی ہے۔ اپنے منہ سے جو فائر نکالتے ہیں اور منہ کھول کے کسی کو بھی گالیاں دے دیتے ہیں اور کسی کے اوپر بھی الزامات لگا دیتے ہیں اور کسی کی بھی کیریکٹر اسیسینیشن کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا جو بھی خیال ہے، آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں، آئی کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔